बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं इब्राहिम जमाली। इस हफ़्ते की ये जो एपिसोड है आओ बात करें, उसके अंदर हम मौजूद हैं और हर हफ़्ते की तरह, हर जुमेरात की तरह, बल्कि अगर मैं ये कहूँ इस हफ़्ते भी, इस वीक भी एक नया टॉपिक है। और वो टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि जो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अवेल करते हैं, और इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए, इस लाइफ टाइम जिसको कहना चाहिए कि एक इस्लाम के एक रुकन को अदा करने के लिए जो हमारे बहुत सारे जो अहले ईमान होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेरा मकसद हज बैतुल्लाह की तरफ इशारा करना है कि हज बैतुल्लाह करने के लिए वो जा रहे होते हैं और इस पूरे सफ़र के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़े के मराहिल से वो गुज़र रहे होते हैं। तो उसी के तजुर्बात और उसी के जो मुशाहिदात हैं उसके हवाले से आज हम यहाँ बैठे हैं बात करने के लिए। और उसमें आज हम बातचीत कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ़ करना चाहते हैं, और वो बातचीत इस तरीके की हो कि जिससे हम एक दूसरे के जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि सीज़न हज जो है वो हज का जो मौसम हज है वो बिल्कुल करीब आ लगा है। और अब से कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से बरतानिया भर से जो हाजियान हैं वो इंशाअल्लाह रवाना होंगे और सरज़मीन बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी की जो सादत है, ज़ियारत की जो सादत हासिल कर रहे होंगे। तो ये बिल्कुल अब करीब आने लगा है और ज़ुल्हिज्जा का जो महीना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं जो है वो बुलंद हो रही होंगी। और यहीं इस्लाम चैनल उर्दू की स्क्रीन के ऊपर आप वो सारे लाइव जो मनाजिर हैं वो भी देख रहे होंगे। तो इस सिलसिले में क्या किया जाए, किस तरीके से, किन किन हवालों से कुछ ऐसी हिफाजती तदाबीर, ऐसे इक़दामात जो हैं वो किए जाएँ कि जिसके ज़रिए से इस सफ़र हज को कि जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हज के सफ़र से इस तरीके से वापस आया जाए कि जैसे एक फ़र्द, एक जो शख्स है, एक जो हाजी है, वो इस तरीके से वापस आ रहा है गोया कि वो उसने अभी अपनी नई ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ किया है। और जिस तरीके से एक बच्चा बिल्कुल मासूम होता है और जिस वक्त उसकी पैदाइश हो रही होती है, तो एक ये रीबर्थ का एक प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करके वो वापस आ रहा होता है। तो इस सफ़र हज को किस तरीके से ज़्यादा मौसर बनाया जाए और किस तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए खुशगवार बनाया जाए, अपने अहले खाना के लिए खुशगवार बनाया जाए, तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम जो है तरतीब दिया है। और उसमें इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे साथ कुछ जो ख़ास तौर पर जो हज ग्रुप जो लोग मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं और उनके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। एक तो पहलू वो होता है कि जो मैं और आप हज करने के लिए जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंट्स और हज ग्रुप्स के साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मगर एक पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट होता है। ये पर्सपेक्टिव तो आप हमें बयान करेंगे, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, मगर एक पर्सपेक्टिव जो लोग उसका इंतज़ाम कर रहे होते हैं वो किस तरीके की जो दुश्वारियाँ हैं उनसे गुजर रहे होते हैं और क्या क्या मामलात होते हैं, क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या तवक्कात जो हैं वो बांध ली जाती हैं और कब वो तवक्कात पूरी नहीं हो पा रही होती हैं। तो इसी हवाले से सारी बातचीत जो है वो आज के इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह हम करेंगे और यकीनन आप भी हमारे साथ शामिल होंगे। इमाम साहब, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा आपने भी हज बैतुल्लाह जो है वो उसकी सादत हासिल की है। और ये जो सफ़र हज है यकीनन जिसको कहा जाता है, हमारे जब बुज़ुर्ग कहा करते थे तो उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी, मगर अब बहुत अच्छी तरीके से जब से मतलब हज किया है कि ये बुलावा होता है और जिसके नसीब में ये बुलावा होता है वो उसको जो है वो जाना होता है। तो आप किस तरीके से इस पूरे जो सफ़र है इसको देखते हैं? यकीनन ये एक अजीम सफ़र है और हम मुख्तलिफ़ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक के अंदर जो सफ़र के लिए जा रहे होते हैं, कुछ हॉलीडेज़ के लिए जा रहे होते हैं। ये जो सफ़र है ये उससे बड़ा मुख्तलिफ़ होता है। लोग उसको बसा औक़ात कंपेयर करते हैं, दोनों चीज़ों को साथ लेके उनकी जो तवक्कुआत होती हैं, जैसे जी हम अगर कभी जो है वो दुबई गए, कभी हम पाकिस्तान गए, कभी कहीं पर गए, तो जिस तरह की सहूलियात हमें वहाँ पर मिली वैसी ही कुछ यहाँ पर होनी चाहिए।
لیکن اس میں کہاں پر کمی رہ جاتی ہے, کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے دو پہلو ہیں ابراہیم جی. اس میں ایک پہلو تو ہے نا مذہبی حوالے سے, دینی حوالوں سے, اس کو تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو وہ بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کرنا ایک بذات خود جو ہے یہ ایک چیلنج ہے. صحیح. کہ آپ یہ وہاں پر جا رہے ہیں, ایک دوسرے کنٹری کے اندر جا رہے ہیں, مختصر وقت ہے آپ کے پاس, اور اس مختصر وقت کے اندر آپ نے اپنے سارے ریچولز جو ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنی صحت, اپنی جو جسمانی ضروریات ہیں ان کو بھی مینٹین رکھنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ان کو ساتھ لے کر آپ کا ایک سفر ہے. اچھا بسا اوقات آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے اندر بچے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, تو اس کو ان کو جانے سے پہلے کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے, اور اگر کچھ اعداد و شمار بھی ناظرین کے سامنے رکھ لیے جائیں کہ کتنے لوگ کرتے ہیں. بالکل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیں تقریباً کوئی 2.5 سے 3 ملین جو ہے وہ جو سرکاری جو فگرز ہوتی ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں سے وہاں تشریف لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اور ایک بڑی تعداد ان کے اپنی جو مقامی حاجی جو ہوتے ہیں وہ ان میں رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں, بہت سارے رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو لوگ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو مگر یہ 2.5 سے 3 ملین تو وہ ان کے جو رجسٹرڈ حاجی ہوتے ہیں جو مختلف ممالک سے جو ہے وہ تشریف لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے تقریباً کوئی ہر سال 25,000 کے قریب جو برٹش حجاج ہیں وہ یہ فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی چونکہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اچھا خاصا جس کو کہنا چاہیے آپ کی اپنی جمع پونجی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. پوری زندگی جو آپ نے محنت کی ہوتی ہے, بہت سارے ہمارے جو بزرگ ہیں خاص طور پر وہ پوری زندگی جمع کر کے یہ فریضہ جو ہے وجہ کرنے کے 125 ملین پاؤنڈ تقریباً یہ ایک اینول جو ایک اکانومی جس کو کہتے ہیں یہ بن چکی ہے. اور اس کے مختلف پہلو ہیں. اچھا اب جہاں بہت سارے اس کے دیکھیں ایک تو پہلو وہ ہے جو آپ نے کہا نا دعاؤں کا, روحانیت کا, ٹھیک ہے, عبادات کا رکن اعظم ہے, اس کے اندر مستحبات کیا ہیں, اس کے اندر واجبات کیا ہیں, کس سے کب جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ تو آپ کریں گے, وہ کر ہی رہے ہیں, مختلف پروگرامات میں حج کے وہ چل رہے ہیں. مگر آج ہم جو بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ مشکلات کی بات چیت ہوگی, وہ آسانیوں کی بات چیت ہوگی, وہ تجربات کی بات چیت ہوگی. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ ہم حج کے جو گروپس بن رہے ہوتے ہیں اور وہ جب جا رہے ہوتے ہیں, جو لوگ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں ان سے بہت ساری توقعات وابستہ ہوتی ہیں. صحیح ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو دوست احباب ہیں جو حاجی ہیں وہ ان توقعات کے اندر اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ وہ جو اصل میں جو حج کا جو فریضہ ہے نا اس کو وہ پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو کیا توقع ہونی چاہیے, کیا طرز عمل ہونا چاہیے, اور وہ کس حد تک جو ہے ممکن بھی ہوتی ہیں, کئی چیزیں جو ہے بہت ساری چیزیں ممکن بھی نہیں ہوتی. اسی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ناظرین کرام ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا مسز خان بات کر رہی ہوں. بہت دنوں کے بعد آپ کو اور بھائی کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں, اور اتنے مبارک مہینے کی ایڈوانس مبارکباد دیتی ہوں. تو یہ ہے کہ دعا کی درخواست کرتی ہوں. میں خود تو نہیں کبھی جا سکی, بہت خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ کھول دے کہ میں بھی جا کے یہ حج کر سکوں. میرے بہت تکلیف ہے, گھٹنوں میں کچھ اور بھی مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں حل کرے. لیکن یہ ہے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ حج کرنے جو بھی جائے, میرا بہن یا بھائی, وہ پہلے اپنے ارد گرد نظر مار لے کہ کیا میرا کوئی عزیز, کوئی بھائی کو جو ہے ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا پیاسا ہے یا کوئی مشکلات میں ہے. کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ تبھی ہم نیکی آگے بڑی کر سکتے ہیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ رسولتوں کی میرے خود بھائی اور بھابھی عمرہ پہ گئے تھے. یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے آئے. یہ ہے کہ پہلے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی چھوٹی موٹی تکلیف کی دوائی یا کچھ چیز لے کے جائیں, کھانے پینے کی بھی جو چھوٹی موٹی خشک چیزیں وہ بھی لے جائیں, تاکہ آپ کو فوری طور پہ اگر نہیں وہاں پہ انتظام ہو رہا, ہوٹل والے بھی مجبور ہوتے ہیں, اور یہ شاید بزنس بھی ہے کہ لوگوں کو بہت بھیج دیا جاتا ہے اور جگہ اتنی نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو یورپ سے یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ پاکستان سے گئے تھے, یہاں سے جو جاتے ہیں وہ لوگ تو کچھ نہ کچھ اپنا انتظام کر کے جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ہے کہ سچی بات یہی ہے کہ پہلا حق جو ہے کہ انسان زیادہ اپنا تقویٰ کے بعد اپنا لے کے جائے کہ مجھے کیا ضرورت پڑ سکتی ہے, میری طبیعت خراب ہوگی تو میں کیا کر سکتا ہوں. جو ٹیکے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں وہ لگوا کے لے کے جائیں. تو باقی تو میرے ماشاءاللہ جو بہن بھائی بہت کر کے آئے ہیں وہ بھی بتائیں گے. لیکن یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ وہاں جا کے بھی جو ہے نا کہ امن کو قائم رکھیں. اگر ہم امن ہی نہیں قائم رکھیں گے, دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں,
تو وہ ظاہر ہے کہ جس کو نہیں ہے، بے شک ہم نہیں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے، لیکن اللہ کے گھر تو جا رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے چلا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 قدم پیچھے بھی رہ لیں، آپ کے نصیب میں اللہ نے یہاں بلا لیا تو آپ کو ہو جائے گا۔ یہ رش وغیرہ سے یہ تھوڑی سی، اور پھر وہاں پہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاستے سے بتائے، جب ہاستا ہو جائے اس وقت یہ مت سوچے کہ ہم نے اپنا حج کرنا ہے۔ بہت شکریہ مسز خان، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف باتیں کی ہیں۔ انہی باتوں کے حوالے سے کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے، کس طرح کا مختلف گروپس کے اندر، ہمارے ساتھ ایک حج ٹور ایکسپرٹ اور جو کہ خود ایک بڑے عرصے سے اس فیلڈ کے اندر ہیں، محترم قاری محمد مکی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کرام اور ناظرین کرام کو بھی میری خوش آمدید۔ اور الحمدللہ جو آج یہ ٹاپک آپ نے اختیار کیا ہے، میرے خیال میں ان دنوں میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ قاری صاحب۔ تو اگر آپ اسی سے ہی آپ کچھ یہ جیسے ہماری کالر بات کر رہی تھی کہ بھائی حج پہ جب آپ جاتے ہیں تو کس طرح کی چیزوں کی تیاری آپ کو جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے؟ ویسے تو لوگ اپنے ایک ان کی چیک لسٹ موجود ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ حجاج کرام اللہ کے رحمان کے مہمان ہیں، جی انہیں اپنے میزبان اللہ رب العزت کی عظمت اور محبت ہر لمحہ ان کے خیال میں یہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ حج سب حضرات کو پتہ ہے کہ صرف ایک عشق کا ہی نام ہے، کیونکہ تمام مناسک حج جو ہم کرتے ہیں اس کا یعنی مفہوم عبادات جو ہم علیحدہ علیحدہ عبادات کرتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس حج میں ماشاءاللہ یہ مفہوم عبادات ساری چیزوں پہ مشتمل ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ حج کے لیے بندہ اس عظیم رکن اسلام کو ادائیگی کے لیے جانا چاہے تو اس کو کچھ چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے جب حج کا ارادہ کرتا ہے حاجی، تو کیونکہ ایک سسٹم وائز دنیا وائز چیزیں گورنمنٹ نے وضع کی ہوتی ہیں، لوائح عمل ہوتے ہیں اور کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کمپنیوں کو اختیار کیا جائے کہ جن کو یہ عہدے حاصل ہیں، جو فشری طور پہ اس فیلڈ میں ان کو دونوں گورنمنٹوں کی طرف، چاہے وہ انگلینڈ ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور سعودی عرب، ان دونوں ملکوں کے درمیان ان کے معاہدے ہوں اور اس کے بعد سسٹم وائز وہ کمپنی آفیشلی ان کو اجازت ہو۔ جیسے کہ یو کے میں ہمارے ٹول، آیاتا اور اپرووڈ بائی منسٹری آف حج، یہ 3 شرطیں ہونا لازمی ہے۔ اور حجاج کرام جب کسی قومی کو اختیار کریں تاکہ ان کا حج کی ادائیگی آسانی سے اور راحت سے اور سارے اعمال ان کے مکمل اچھے طریقے سے ہو سکے، تو ان کو سب سے پہلے ایسی قومی کو اختیار کرنا ہے کہ جن کے پاس یہ لوازمات اور یہ ریکوائرمنٹ ہوں۔ صحیح۔ اس کے بعد جب اختیار کر لیتا ہے بندہ اس قومی کو، تو اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو علم اور نالج سے حج کا مفہوم سمجھ کے جانا ہے۔ صحیح۔ اچھا دیکھیں، وہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے، وہ جو روحانی پہلو ہے نا، اس کو تو ہم یہاں مختلف پروگرامات میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، بیشتر حاجی جو ہیں وہ اپنی جو تیاری ہے وہ کر چکے ہیں، ابھی لاسٹ منٹ میں جو بہت سارے جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھار مس ہیپس ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اب ان کو اس وقت کیا دیکھنا چاہیے اگر کوئی اس وقت اپنے حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو؟ جی، ان کے لیے یہ میں نے جو شروع میں عرض کیا ہے کہ جب وہ حسن اختیار اس کمپنی کا کریں گے، جن کی سروسز معروف ہیں، جن کے پاس منسٹری آف حج گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، ایک کوٹا ہوتا ہے جو ہر ملک کو متعین کوٹا ملتا ہے، اس کوٹے میں آگے کچھ کمپنیوں کو وہ حصہ متعین ہوتا ہے، تو اس کمپنی کو جب اختیار کیا جائے گا تو یہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں ذرا تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بیچارے یعنی ہر چیز میں ہر کام کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کام کو پروفیشنل طریقے سے اور اپنے اس کو پروفیشن سمجھ کے اور اس کو عشق سمجھ کے کرنے والے وہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب حسن اختیار ہوگا کمپنی کا تو انشاءاللہ اس پرابلم کو سامنا کرنے سے بندہ گریز کرے گا، اس کو مشکل نہیں آتی۔ اگر آ جاتی ہے تو اس حالت میں اس کو فوراً اپنے کوئی دوسری قومی مترادف قومی دیکھے جس کے پاس یہ حج کوٹا ہے اور ان سے رابطہ قائم کرے اور ادھر کے جو قوانین ہیں، سرونگ اسٹینڈرڈ ہے یا جو بھی قوانین ہیں ان کو فالو۔ صحیح۔
اچھا کس طرح کے مطلب مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کچھ مشکلات کا جو ہے اگر کسی غلط جو ٹور آپریٹر ہے کچھ جو رجسٹرڈ اس طرح سے پراپر نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ جا رہے ہوں، اس کو آپ پیسے اپنے دے رہے ہیں، تو کس قسم کے مسائل کا سامنا ممکنہ طور پہ کرنا ہو سکتا ہے؟ جی، ان مسائل میں یہ آتا ہے، سب سے پہلے یہ کام ہے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اس کام کو کرنے سے پہلے، اور ڈر ہونا چاہیے. صحیح. یہ جو بندے حضرات مثلا جن کو ٹیکنیکل لینگویج میں سب ایجنٹ یا یہ سمجھ سب ایجنٹ کی بات ماشاءاللہ اچھا طرح کام کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات ان میں جن کو علم نہیں ہوتا اس کام کا، صرف وہ سوچتے ہیں کہ جی اس کام میں چلے حج بھی ہے لیکن پیسہ بھی ہے ساتھ، جو صرف اس کو پیسہ مقصد سمجھ کے کرتا ہے اس کے اندر جو پرابلمیں آتی ہیں. مثلا جب سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں تو ادھر جب وہ بندہ اپنا اس کا وہ سیٹ اپ نہ ہو، اپنے ویزے اس کے نام کے نہ ہو، تو جو دوسرے لوگ ہوں گے جو حجاج ان کے ساتھ جائیں گے، کوئی پریشانی ہوگی ہوٹل بکنگ میں، مثلا جب وہ پہنچتا ہے پیمنٹ نہ ہوئی ہو پہلے سے. اب تو خیر الحمدللہ سعودی گورنمنٹ کے انتظامات میں ایک پی سسٹم کی حج سسٹم ہے الیکٹرانک کی، جو سب چیزیں پہلے سے ہو جاتی ہیں. صحیح. لیکن یہ جب مثلا بندہ پہنچتا ہے ادھر حج کے دوران مکہ سے مینا جانا، مینا سے عرفات جانا، اس میں تجربہ کار بندے کا نظام میں ہونا لازمی ہے کہ بسیں کہاں سے لینی ہے، کیسے لے کے جانا ہے حجاج کو، کتنے ٹائم لمٹ میں پہنچانا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اس چیز میں آ کے گروپ لیڈر اگر ایکسپیرینس نہ ہو اور اپنے حجاج کی اس کو کیئر نہ ہو تو بہت سی پرابلم سامنے آتی ہیں. بالکل یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دیکھی جاتی ہے قاری مکی صاحب کہ بہت سارے لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے یہ گلے شکوے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ویلڈ ہوتے ہیں یا پھر بس کوئی ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹو مچ ہوتی ہیں؟ مطلب بالکل جی، دیکھیں انما الاعمال بالنیات وانما ترزقون علی قدر النیات، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے پاتا ہے. مثلا اگر جب حاجی اور معتمر جب ادھر جاتا ہے اور اس کے ساتھ سروس پرووائڈر جس سے اس نے یہ پیکج لیا ہوا ہے اور اس کی ٹیم اور مینجمنٹ مکہ میں اور مدینہ میں، کیونکہ دیکھیں جتنا مرضی کے وقت دوسرے ملک میں خوبصورت ہو جائے، جتنا مرضی پروفیشنل ہو جائے، جب تک وہ مکہ اور مدینہ میں اسٹرانگ پوزیشن نہیں رکھتا، جب تک وہ مکہ مدینہ میں اس کی ٹیم اور مینجمنٹ صحیح نہیں ہے اور جو کہ ٹائم پہ بات سنے اور اس کے بعد ہر کام میں اخفاء اور غلطی تو ہوتی ہیں، ہر کام میں کمی پیشی ہوتی ہے. کوئی ایسا بزنس یا کوئی بھی ایسا کام روحانی ہو کوئی جس میں کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو کمپلینیں واپس آ کے ہوتی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ادھر ان کو جب کہا جاتا ہے، ادھر جب زمینی سچویشن میں اترتے ہیں، آگے جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرین نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جو لوگ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں مثلا حاجی کو کچھ چیز آن دی ٹائم چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے پھر حاجی کے دل میں جو ہے نا گلا شکوہ رہتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری جو میں اپنی ذاتی میں چیز بیان کروں گا کہ جب حاجی کو حاجی سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، تو اس میں مجھے اللہ کا منظر نظر آنا چاہیے. واللہ باللہ حاجی آپ کو اپنے دل سے ایکسپٹ کرے گا ہی کرے گا، اور حاجی آپ کی بات بھی سنے گا اگر آپ کی نیت عادت رخ اچھی اور نیت صاف ہو جائے تو آپ اس کی قیادت کر رہے ہیں. وہ بیچارہ تو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے جا رہا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اب آپ کا بھی کوئی فرض ہے کہ آپ اس قیادت کے اہل ہوں. بہت خوبصورت بات ہے جو آپ نے پرومسز کی ہیں پورے کریں. بالکل جی، یہ تو آپ نے بڑا اہم جو ہے وہ نقطہ سامنے رکھا ہے. بالکل اس کے اندر آپ اپنا چلو بزنس ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو اگر انسان ذہن میں رکھے کہ یہ ضیوف اللہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو بندہ اس چیز کو مد نظر رکھے تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ ان کو کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، نہ ہو. اچھا ویسے کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو مطلب حجاج کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں کی لائف ذرا قدرے ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر مختلف ہوتا ہے کئی چیزوں کے اندر. تو ایسی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک حاجی کو مسائل یا تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ ذہنی طور پر تیار ہو کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے ایئرپورٹ سے لے کر جاتے سے واپس آتے تک یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو میں پہلے ہی مینٹلی تیار ہوں، اس کی وجہ سے میں ڈپریسڈ یا پھر اینگری وغیرہ اور بہت زیادہ غصہ اس کا شکار نہ ہونا چاہیے مجھے؟ جی بالکل، یہ آپ کی بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی زبردست یہ چیز ہے جس کے بعد میں انشاءاللہ سے کوشچن ڈالوں گا. سب سے پہلے حج سے پہلے میری نظر میں بعض ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہ حجاج کرام کو ایسی ٹریننگ دیتے ہیں اور ایسے مناظر ان کو دکھاتے ہیں کہ جو حج میں واقع ہونے والے ہوتے ہیں. صحیح. تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مثلا فار ایگزامپل ہم ورکشاپ سیمینار کے نام سے
جو حج سے پہلے کرتے ہیں اس کو صرف سیمینار کی شکل نہ ہو، منظر نہ ہو، اس سیمینار میں اہم اور ہدف یہ ہو کہ حاجی حج کرنے سے پہلے جیسے میں نے بات شروع کی حج کا مفہوم سمجھتے جائے، صحیح، تاکہ اس کا آدھا حج ذہنی فکری طور پہ اتنا ریڈی ہو جائے کہ جب کوئی بھی اس کو مشکل سامنے نظر آئے تو اس کو مشکل بھی آسان نظر آئے، اس مشکل سے بھی وہ لذت حاصل کرے۔ میں بعض دفعہ حجاج کو اس وقت جاتا ہوں جب آفس میں آتے ہیں یا ہمارے پاس جب سیمینار میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں مشقت تو آنی ہے، آپ لوگ کا فرمان ہے الاجر علی قدر النفس، یقین اجر آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کو مشقت۔ قاضی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے چونکہ ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہوتا ہے، تو ایک مختصر سی بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ بڑی خوبصورت یہ چونکہ اہم پوائنٹ بھی ہے، اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ان کو ذہن کے اندر جو ہے وہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ پھر اس بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، چونکہ حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر ہو سکتے ہیں، آپ نے کب پہلا حج کیا، ابھی کیا ارادہ ہے، انشاءاللہ مختصر سا وقفہ اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں گے دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حج کے حوالے سے۔ حج پہ جب آپ جاتے ہیں، اچھا مسائل وہ تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کی جو ایک پریکٹیکل حج کے حوالے سے آپ کو کیا چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے وہ بھی ہمیں دیکھنی ہے، اور خاص طور پہ جس طرح وہاں پہ مختلف کنسٹرکشن کا کام جاری ہوتا ہے، ہر ایک سال دوسرے سال کے اندر چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم بھائی، ویسے آپ نے پہلا حج کب کیا تھا؟ کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ذرا اپنے جو پہلے حج ہیں، جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں کچھ ان کو، کیونکہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے 20 سال پہلے 30 سال پہلے حج کیا، تو ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ تب کے حج اور اس کے بعد اگر انہیں جانا ہوا تو کیا فرق محسوس کیا۔ تو آپ کا پہلا میرا خیال میں نے جو حج کیا تھا وہ 2012 میں کیا تھا اپنی وائف کے ساتھ، اور وہ حج وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ بچے چونکہ ہمارے چھوٹے تھے تو بچے جو ہے پاکستان میں ان کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے پاکستان سے حج کرنے کے لیے وہاں سے گئے تھے۔ تو وہ پاکستان سے جب وہ جاتے ہیں گروپس وغیرہ، اور یہاں سے بھی پھر بعد میں وہ سرکاری حج تھا، اچھا پورا 40 دن کا ایک حج جو ہے وہ ہم نے وہاں الحمدللہ اصل تو وہ ایک سارا مطلب اصل نہیں، مطلب جو اسٹرگل جس کو کہتے ہیں اسٹرگل والا، وہ جو مطلب 40 دنوں کے لیے ایک، اب یہاں سے جو بندہ جب جاتے ہیں عمومی طور پہ تو بہت کم جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کوئی 2 ہفتوں کے لیے، کوئی 15 یہاں دنوں سے کے جو لیے آپریٹ ہی جو ہوتے ہیں، وہ جو ٹور آپریٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی میرے خیال 15 دن کے 20 دن کے میکسیمم، اس سے زیادہ کے نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو باقی وہاں سے بھی، پاکستان سے بھی، باقی دنیا سے بھی جو حج ہو رہے ہوتے ہیں وہ 1 ہفتے کے لیے بھی ہوتے ہیں، 10 دن کے لیے بھی، 15 دن کے لیے بھی، مختلف جو ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ تو اچھا۔ جہاں تک بات چیت ہم جو ابھی اس ٹاپک کے اوپر کر رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے اور تیار رہ کر جانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو وہ بہت ریئلسٹک ہے، اور جن لوگوں نے بھی حج کیا ہے اور یہ جو پورا پروسیس ہے، چونکہ وہ ایک محدود ٹائم کے اندر ان تمام 2.5-3 ملین جو لوگ ہیں، 25-30 لاکھ لوگ یا اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، یہ تو وہ جو رجسٹرڈ اعداد و شمار ہے نا، بلکہ اس کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو لوگ سارے وہ اسی پروسیس کو انہوں نے منی میں رمی بھی کرنی ہے، عرفات میں بھی حاضری دینی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اسی ونڈو کے اندر وہ ایک ہی وقت میں وہ طواف بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سارا کا سارا یہ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اس پروسیس کے اندر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے ایسے ان ایکسپیکٹڈ ڈیلیز آتے ہیں، اور بہت ساری ایسے وہ مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو کسی ٹور آپریٹر کی بس میں نہیں ہوتے، احتیاط میں نہیں ہوتے۔ مطلب ایون ہم جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر کے ساتھ اسلام چینل کی جو ٹیم جا رہی ہوتی ہے، اس کو بھی ایسے ان ایکسپیکٹڈ، مطلب آپ نے خود اپنی یہاں اسلام چینل کی اسکرین کے اوپر دیکھا کہ حج کی جو لائیو ٹرانسمیشن جو ہے اس کا وقت اب مثال کے طور پر 5 بجے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو 5 بجے کیا وہ پوری رات جو ہے وہ ٹرانسمیشن نہیں ہو سکی، اور وہ لوگ یہاں پہ منتظر ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کہ وہ اس لیے نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے کہ ڈیلیز ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے اندر ڈیلے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منی، ٹھیک ہے، وہ آپ جس ٹائم ونڈو میں آپ کو کرنا تھا وہ نہیں کر پائے۔ بالکل، کچھ کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز ریپیٹ پروگرام دکھانے کے بجائے اگر ان دنوں
حج کے بارے میں پروگرام دکھائے جائیں، جو فرائض اور جو طریقہ ہے حج کرنے کا، اور اس طرح کے پروگرام بار بار ریپیٹ کیے جائیں تاکہ لوگوں کی گائیڈ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی توجہ ہے. تو میں یہ جب ہلو جی 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 آپ بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اگر حج پہ آپ جاتے ہیں تو سب سے آپ کی نظر اس چیز پر ہونی بابرکت جگہوں پر ہم جا رہے ہیں، کتنی فیض و برکات ہم وہاں سے حاصل کریں گے، اور کتنے مقدس مقامات پر جا رہے ہیں. اور یہ بہاریں، ان بہاروں کے اوپر ہماری جب نظر ہوگی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور جب اس چیزوں کے اوپر نظر ہوگی تو پھر وہ جو مصیبتیں ہیں، چھوٹی موٹی باتیں جو ہوں گی، وہ اس کو پھر ہم خود نظر انداز کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع دیا ہے، اور اتنی جو مقصد ہے ہمارا حج کا، اگر وہ سامنے نظر میں رکھیں گے اور وہ جگہ نظر میں رکھیں گے، اور تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو ہم بھول جائیں گے یہ سوچ کر کے. کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں، ان کے دادا ابو نے پیدل حج کیا تھا، اور وہ پاکستان سے گئے تھے، 9 مہینے ان کو لگے تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو ان کے اپنے بھائی نے ان کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، کیونکہ اتنے کمزور ہو چکے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، 9 مہینے کے بعد وہ آئے تھے حج کر کے. سبحان اللہ. جی تو آپ کا اپنا حج ایکسپیرینس کیسا رہا ویسے، جب آپ اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو کچھ میں ابھی جا رہی ہوں پہلی دفعہ. اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے سفر کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت اللہ شکریہ. قبول کرے میرا حج. اللہم آمین. جی آمین، بہت شکریہ جی، آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کا سفر مبارک کرے، اللہ کریم حج مبرور و مقبول آپ کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہیلو. جی 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 بات بات کیجیے. محمد عاصم بول رہا ہوں لنڈن سے. جی تو میں نے سنا آپ کا تمام جو آئے تھے مفتی صاحب، ان کا بھی سنا میں نے تمام ماشاءاللہ جنہوں نے بیان کیا ساری پرابلم ہوتی ہیں کیا کیا. تو ایک بات ہے کہ ڈاکٹر کو ضرور بلانا چاہیے جو بتائے کہ وہاں جو میڈیکل پرابلم ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اس کے بارے میں بتائیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا کیا ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ وہاں جا کے انسان اکثر بیمار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اتنا کلوز ہوتے ہیں مینا میں کہ وہ بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کی تمام پریکاشنز اور یہ، اور میں نے آج خبر پڑھی ہے پاکستانی چینل پر کہ وہ کیا نام ہے اس کا، کرونا وائرس کا بھی خطرہ ہے وہاں. تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا ہے وہ، اور اس کے لیے کیا کیا تدابیر کرنی چاہیے. تو بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر. دعا میں رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کرے، حج مبرور ہو انشاءاللہ دوبارہ وہ تعالیٰ. جی عاصم صاحب، آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے ویسے؟ آمین. آپ ہمارے ساتھ ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے، آپ حج پہ جا چکے ہیں پہلے ہی یا ابھی؟ بس کیا بتاؤں سر. اچھا چلیں تھوڑا سا بتاتا ہوں. جی پہلا حج میرا 1964 میں ہوا تھا. 1964 بندے کا اس بدبخت کا حج جو تھا، جبکہ بالکل اجاڑ بیابان، حرم سے نکلے تو دکانیں کھجور کی، اس پہ وہ ٹارپولین ڈال کے نماز وقت ہوا اذان پڑھتے تھے، اور باہر نکلے تو سب پتھر روڑے، اور جو تھی آپ کا کیا نام ہے صفا مروہ بالکل کھلے. تو بس لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ فیل نہیں ہوا. اصل میں میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں مرچنٹ نیوی میں تھا اس وقت. اچھا. تو پاکستان کا ایک جہاز تھا سفینہ حجاج، صحیح، جو حاجی لے کے جاتا تھا 4000 ایک ٹرپ میں. تو میں اس پہ میرا پہلا وہ زندگی کا پہلا تھا انجینئرنگ کا جاب ایز اے جونیئر انجینئر. تو ہمیں موقع ملا تھا اس وقت، تو وہ حج کر لیا تھا ہم نے. پھر اس کے بعد میں اپنی طور پہ 2012 میں گیا، پھر 2017 میں گیا ماشاءاللہ. اور اب اپنی بہو کو لے کے جا رہا ہوں 2019 میں انشاءاللہ 27 کو روانگی ہے. انشاءاللہ تو تیاری کر رہا ہوں. گناہ گار بندہ پروردگار قبول کر لے. سب سے بڑی بات ہے کوئی بھی حج ہو قبول ہو جائے. آمین اللہم آمین. تو دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ. آپ نے پوچھا تو میں نے کہا بتا دوں. نہیں بہت اچھا، بالکل بالکل. بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کو بھی، ہماری جو بہن تھی مسز طاہر ان کو بھی
انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائیں اس پورے سفر کے اندر، اس پورے سفر حج میں. جی آمین آمین. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے ایک بڑا اچھا ٹاپک چنا ہے. جی I am very happy about it because this is most important thing. We went for Hajj about 12 years ago. ٹھیک ہے. And but the group was nice, but there were some ladies, oh my goodness, I don't want to talk about it. اس کے بعد I went for Umrah. And because I'm Arab, my company, my family came and took me to the house. I didn't stay in the hotel. You know, brothers, how much he charged me? £1,000. And again 700. I didn't even book that thing. And when I asked him, he said, no, you have to pay. And I was so angry. So never mind. Allah will give you the result of this. And believe me, brothers, he is in jail. His name was Shafqat. And not only that, while I was, helping and going in the groups, somebody told me, one simple person, took some money and asked him to look after it. سو چلیں جی، آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینسز مختلف ہوتے ہیں، اور آپ کا ایک بہت ہی مختلف جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا ہے. تو یہ ناظرین مختلف اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ شیئر کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر ہو جائیں، اور اس کے ساتھ میں ہم کچھ بات چیت اس طریقے کی کریں کہ جس میں مطلب وہ جو مشکلات بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں وہ تو بات اپنی جگہ پر ہے کہ حج جو ہے وہ نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور زندگی میں ایک لائف ٹائم اپارچونٹی ہے. زندگی کے اندر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ حج جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ جن کے پاس یہ وسائل، یہ جو ذرائع ہیں وہ موجود ہوں، جو اس کے جس کو کہنا چاہیے کہ مطلب جو اس کی جو ہے وہ استطاعت رکھتے ہوں، ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود مطلب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک لائف ٹائم اپارچونٹی ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے جو بہت سارے اپنے واقعات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، وہ ان ایکسپیرینسز کے ذریعے سے لرننگ کا موقع مل جاتا ہے. جی صحیح ہے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. میرا نام بلقیس ہے. میں نا بلقیس برمنگھم سے فون کر، میں دیکھتے رہتی پروگرام آپ کا. بہت شکریہ. پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پیارے لگتے ہو دونوں بھائی بھی ہو، بیٹے بھی ہو. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی کہ میں نے بھی حج کیا تھا. میں نے پہلا حج کیا تھا جب 78 میں. اس وقت کیا تھا کہ کعبہ شریف کے آس پاس میں کچی مٹی تھی اور کبوتر دانے پاتے تھے. کبوتروں کو تھوڑے تھوڑے رستے تھے، کعبے کے نزدیک جاتے تھے. تو کافی مشکل، تو مجھے مشکل نہیں لگی. لوگ کہتے تھے مشکل. میرے ماموں میرے ساتھ تھے. میں خود کافی تگڑی جوان تھی، 38 39 تھی. 1970 کی بات کرنی ہے. 78. تو بس اچھا لگا. میری مامی، میری ماں اور میں اور میرے ماموں، ایک ماموں تھے، 3 عورتیں تھیں. تو وہ بھی ایکسپیرینس اچھا رہا، کافی گڈ رہے. میں خود کافی تگڑی جوان تھی، تو سب میں آپ ہی کام کر لیتی تھی. روٹی بھی لے آتی تھی، سالن بھی لے آتی، جو ہوتا ہے ضرورت کا. اور عبادت بھی کافی شکر الحمد جتنی کہ پتا اتنی کی تھی، جتنا مجھے لوگوں کو معلوم ہے اتنا. ابھی ہم لوگ تو آپ سے سن کر، تو مولوی باب صاحب سے سن بہت کچھ ہم نے سیکھا، بہت کچھ سیکھ لیا ہے. صحیح. پروگرام دیکھتے کافی عرصہ ہو گیا. تو جو سنتے بھی انسان سنے تو وہ کہتے ہیں پھو تلا ہو جاتا ہے. میرا پھو کا جو تلا بہت بڑا تلا بن گیا، ماشاء اللہ لقوۃ اللہ باللہ. ویسے میں ابھی 80 ہونے والی ہوں، میرے 1 سال کم 80 ہو جاؤں گی. تو کافی ٹھیک ٹھاک ہوں ابھی بھی الحمدللہ. تو دوسرا حج کیا تھا جب میں 10 سال کے بعد کیا تھا. اس وقت تقریباً
78 میں کیا تھا, دوسرا جڑا تھا وہ 90 میں کیا تھا, 90 میں. تو 90 میں سب کمپلیٹ چینج تھا, کمپلیٹ ایوری تھنگ چینج تھا. ایک 10 سال میں کہہ نہیں سکتی, ہم لوگوں نے بہت ہی ایزی رہے, بہت پانی بھی ٹھنڈا ملتا تھا. پہلی بار مجھے پانی ٹھنڈا نہیں ملا تھا. چلیں جی, ماشاءاللہ آپ نے دونوں جو ہے وہ کہ محسوس کیا اور ان کا آپ نے جو ایکسپیرینس ہے آپ نے وہ شیئر کیا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. میں مسز زیاد بریڈفورڈ سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں بھی جا رہی ہوں ماشاءاللہ. آج پہ میرے لیے دعا کرنا, میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی. انشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اس پورے سفر حج میں. اور میری فیملی ادھر بھی پاکستان میں سب خیر خیریت سے رہیں اور خیر خیریت سے ہم واپس آ جائیں انشاءاللہ. اپنا ادا کریں, دعاؤں میں یاد رکھنا. بالکل, بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی کال کی ہے. جی جزاکم اللہ خیرن, جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا, کالر دوبارہ پھر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح یہ مختلف جو ایکسپیرینسز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ کس کو آپ اپنے ایکسپیرینسز ان کو بھی شیئر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ جو مختلف ایڈوائس ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں. اچھا, مختلف جگہوں پہ ابراہیم بھائی وہاں پہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ جی جیسے آپ جو ہے وہ ہیتھرو پہ جس طرح سے آپ پہنچے ہیں, جس طرح سے آپ وہاں کے مراحل کو طے کر رہے ہیں, تو سیم ہی اگر جیسے بہت سارے ہمارے ناظرین اگر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں, ممکن ہے آپ کو اب سعودیہ پہنچتے ہیں. جی بالکل. اچھا دیکھیں, یہ بات دیکھیں, ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک اپنی کچھ کسی قسم کی کوئی ہالیڈیز کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے, یا پاکستان جا رہے ہیں آپ, اس میں انٹرنیشنل آپ نے ٹریول کرنا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال یہ ویسے تو ہم سب جتنے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اچھی طریقے سے اس بات کا ان کو آگاہی ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک ایکسٹرا جو ہے نا آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے وہ لے کے آنی ہوتی ہے. اور خاص طور پر جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں, اچھا وہ ایک ہمارے بھائی جو ہیں میرے خیال ہے عاصم بھائی, انہوں نے تجویز یہ دی تھی, تو یہ جو صحت ہے زندگی, یہ جو سیٹرڈے کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ حج کے دنوں میں, خاص طور پر اس میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسی حج کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ضرور دیکھیں. دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی سے پریکٹس میں لے کے آنی چاہیے, اور وہ ہے سب سے اہم چیز ہے واک. صحیح ہے, ٹھیک ہے, سب سے اہم چیز ہے واک کرنا. آپ کم از کم آدھے گھنٹے جو ہے وہ واک کو اپنا معمول بنائیں, اب سے لے کر اب جب تک آپ جا رہے ہیں, کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوشش ہو سکے کہ تھوڑی سی تیز واک کی جائے تو وہ اور زیادہ مفید ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا چیز یہ کہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو کر جانا چاہیے کہ جب آپ اپنے احرام آپ نے باندھ لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ جہاز کے اندر بیٹھ گئے ہیں, تو آپ کو بہت سارے اس طریقے کے واقعات, ان ایکسپیکٹڈ سچویشن جو ہے نا وہ فیس کرنے کو مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. 25-30 لاکھ لوگ ایک جگہ کے اوپر جمع ہیں, مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں, اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اب ان واقعات میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ان واقعات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کوچ ہے جس نے آپ کو ایئرپورٹ سے, جدہ ایئرپورٹ سے, مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ سے آپ کو ریسیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو فلائٹس ہیں, یہ فلائٹس کی کچھ جو سچویشن ہے وہ چینج ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ایئرپورٹ سے لے کر اور آپ کا مکہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر جو ہوٹل ہے, اس ہوٹل میں جو آپ کی جرنی ہے وہ جرنی آپ کی ڈیلے ہو جائے, ٹھیک ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے, گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. سب چیزیں, اب آپ کو کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں, یہی ہے, آپ کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اگر آپ کو وہاں 10 گھنٹے بھی بٹھایا جاتا ہے, مثال میں دے رہا ہوں, ورسٹ سیناریو جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ جو حج کی جرنی آگے بڑھتی ہے تو اس میں اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بہت ساری لاجسٹکس, خاص طور پر جو ٹریولنگ ہوتی ہے, انٹرنل ٹریولنگ جو ہے, ٹھیک ہے, مکہ سے جو منی ہے, منی سے عرفات ہے, مزدلفہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد واپس منی آنا ہے, منی سے پھر مکہ آنا ہے, مکہ سے پھر واپس. ابراہیم بھائی یہ ان کو ذہن کے اندر بالکل, اور اس پہ ہم اگلا جو حصہ ہے اس کے اندر تفصیلاً بات بھی کریں گے, چونکہ ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے اور 2-3 کالرز موجود ہیں, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے محمد صغیر.
محمد صغیر. ہاں میں 1975 میں حج پر گیا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. اپنی والدہ کو بھی ساتھ, میری والدہ بھی ساتھ تھی, میری بہن بھی ساتھ تھی. صحیح ہے. تو کئی ایسی یادداشت ہیں مطلب ذہن کے اندر ماشاء اللہ کہ وہ مطلب بھلائی نہیں جا سکتی. سبحان اللہ. مدینے کی گلیاں الحمدللہ, چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی گلیاں, ادھر بھی گھر ادھر بھی گھر برابر برابر, اور بیچ میں گائیں مطلب وہ بکریاں, بکریوں کی پال رکھی ہیں اور ان کے دودھ بیچ رہے ہیں. گائے کا دودھ نہیں تھا اس زمانے میں, مدینے کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. گائے کا دودھ نہیں تھا, بکریوں کا دودھ وہ بیچتے تھے, سمجھے نا. صحیح ہے. تو مطلب وہ ہم لوگ بھی لیتے تھے, کبھی کبھی رات میں لے جاتے تھے اور پیتے تھے نا. اور یعنی جس وقت جو الحمدللہ مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں سمجھتا اس ٹائم تقریباً آدھی تھی. ادھر کا بھی جگہ سب پورا خالی تھا, اس طرف کا بھی خالی تھا, اور ایک طرف تھوڑے سے مطلب وہ سائبان بنا ہوا تھا چھوٹا سا, وہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے لوگ, سمجھے نا. اب تو ماشاءاللہ بہت ہی مطلب بڑی ہو گئی ہے, اور مطلب بہت بڑی بڑی چیزیں لگ گئی ہیں, وہ چھتریاں وغیرہ, اس کے اندر بہت کچھ بدل گیا مطلب, سمجھے نا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک پتلی سی یعنی روڈ ہوا کرتا تھا, مدینے کی بات کر رہا ہوں جی. اس روڈ کے اوپر یہ جیسے اپنے کوک کے ڈبے نہیں ہوتے, جی 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 جی, کوک کے ڈبے یا جوس وغیرہ کے ڈبے, وہ یہ سمجھ لے کہ ہر آدمی پی کے اس روڈ پہ پھینک دیتا تھا. اس سے گاڑیاں جاتی تھیں, وہ جو روڈ تھا پورا وہ ان ڈبوں کا روڈ بن گیا تھا. اچھی طرح مجھے یاد ہے, مگر وہ نہیں بول سکتا, میں دنیا میں ایسا روڈ نہیں دیکھا, سمجھے نا. اور بھی بہت ساری باتیں الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, جو طواف ہوا کرتا تھا حرم کے اندر, اس میں جیسے ابھی آج آپ دیکھتے ہوں گے نا اس کے اندر ویڈیوز میں, اتنا ہی کنجسٹڈ ہوتا تھا, کتنے لوگ تقریباً آپ کے اپنے ذہن کے اندر؟ ماشاءاللہ یہی حال تھا. ہم نے تو چھت پر بھی کیا تھا الحمدللہ. اچھا, میں بتا رہا ہوں, میں 75 کا, 1975 کی بات کر رہا ہوں, اور آج میں 72 کا ہوں الحمدللہ. آج میری عمر 72 ہے. تو الحمدللہ لگا لو, وہ جوانی کا ٹائم تھا ماشاءاللہ. میرے ماشاءاللہ 2 بچیاں تھیں اس زمانے میں بھی, سمجھے نا. تو وہ چھت کے اوپر ماشاءاللہ وہاں طواف کیا تھا ہم لوگوں نے مل کے, سمجھے نا. مطلب میں نے اور چند لوگوں نے اور مل کے وہاں پر. تو ایک منزل ہوا کرتی تھی اس زمانے میں؟ جی, ایک منزل تھی, سمجھے نا. وہ جو ٹرکشوں کا بنا ہوا حصہ ہے پورا, فرنٹ کا جو حصہ ہے وہ ٹرکشوں کا بنا ہوا ہے, عثمانی وہ جو. جی. اچھا, اس کے آگے پتھر ہوا کرتے تھے, اس کے آگے پڑے ہوئے. صحیح. ایک فلور ہوتا تھا, ایک پتھر ہوتے تھے, گول گول پتھر پڑے ہوتے تھے وہاں پر, اور اس کے اوپر آپ ویسے نہیں بیٹھ سکتے. جانماز بچھا کر بیٹھے, معلوم ہوتا سبحان اللہ, جیسے کارپیٹ پہ بیٹھے ہوئے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی جانماز بچھانے کے بعد. تو کہتا ہوں یادیں ہیں الحمدللہ کہ بھی ہم والدہ کے ساتھ ابھی ماشاءاللہ میری والدہ بھی زندہ ہیں, بہن بھی, مطلب بہن کا بھی حال میں انتقال ہوا ہے, ان اللہ و انا الیہ راجعون. رمضان میں بھی انتقال ہوا بہن کا میری. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی والدہ صاحبہ کا سایہ آپ پر قائم و دائم رکھے. بڑی خوبصورت باتیں آپ شیئر کر رہے ہیں. وہ انہوں نے, عاصم صاحب نے 1964 کی یادیں جو ہے وہ اپنی شیئر کی, انہوں نے اپنی 1975 کی, اور جو ہماری جو آنٹی ہیں انہوں نے 1970 کا اپنا حج جو ہے وہ شیئر کیا. سبحان اللہ. کیا ایک اور کالر ان کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں. بالکل 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دونوں کو. پہلے امام صاحب بتائیں, آپ جا رہے ہیں حج پہ؟ بس جس کا بلاوا ہے وہ چلا جائے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد. اچھا جی, اگر جائیں تو آپ سب کے لیے دعا بھی. آج کا پروگرام کا جو عنوان ہے بہت اچھا ہے, اور ابھی جمالی بھائی نے بتایا کہ ہمیں پریپیئر رہنا چاہیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مقصد یہی ہے. ہمارے ساتھ ابھی رمضان میں ایسا ہی ہوا کہ میرا جو بھائی ہے اس نے پاکستان سے آنا تھا, تو وہ اس کے پاس ان سے یہ غلطی ہوئی کہ ایجنٹوں نے ان کو دیا ہی نہیں وہ جو ایڈریس وغیرہ ہوٹل کا. صحیح. مکہ میں ہم لینڈ کر گئے تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں نہیں وہ نظر آئے کہیں. انہوں نے مدینہ سے اٹھایا اور ان کو مکہ میں چھوڑ دیا. اچھا. جا کے خلیل بازار میں. صحیح. اب وہ جو اینگر ہونے کی سچویشن یہ ہے کہ جب ہمارے جو ایجنٹ ہیں لوگوں کو وہ کافی ڈسٹرب کرتے ہیں. صحیح. تو آج کا پروگرام کا آپ کا یہ جو بیٹھنا ہے اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا, اور 9 گھنٹے جو غصہ دونوں طرف, ادھر سے ہم پریشان کہ وہ کدھر گئے, تو بڑا مطلب ٹریجڈی ہوئی. میں نے انہیں نہیں اس وقت بتانا چاہ رہی تھی. تو اب مطلب یہ ہے کہ ایجنٹ لوگوں کو چاہیے کہ میک شور کرے
اور جینٹ پیمنٹ لے لیتے ہیں مگر صحیح انفارمیشن نہیں کچھ لوگوں سیدھے سادے لوگوں کو نہیں دیتے. چلیں جی چلیں بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے بھی اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور حج آپریٹر انشاءاللہ موجود ہوں گے وقفے کے بعد, ان سے بھی مزید سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. اس کے اندر ہمارے ساتھ لائن پہ شبیر حسن صاحب موجود ہیں جو ایک حج ایکسپرٹ ہیں, ٹور آپریٹر ہیں اور اس حوالے سے ان کا ایک کافی ایکسپیرینس ہے. تو انشاءاللہ ان سے بھی کچھ سوالات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو کس طرح سے مزید اچھے طریقے سے خود کو پریپیئر کرنا ہوگا. جی شبیر صاحب, آپ کتنے عرصے سے تقریباً یہ حج کی جو گروپس ہیں, جو ٹورز ہیں, وہ لے کر جا رہے ہیں؟ یہ 20 سال سے تقریباً. اچھا, تقریباً 20 سال آپ کو اس کے اندر ہو گئے حاجیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے. جی آپ بالکل سوالات ہیں. جی تو مطلب 20 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے, تو اس میں آپ کو اتنا ایک اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ ایک حاجی جب حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور وہ سم ٹائم وہ یہ بہت سارے حجاج یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پوری نہیں ہوئی. تو مطلب کیا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام ایک حاجی جب جاتا ہے اس کی وہ کون سی ایکسپیکٹیشنز عام طور پہ؟ اگر ہم حاجی کے اینگل سے اگر بات کر رہے ہیں, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک حاجی بن جائیں اور آپ کے سامنے ایک ٹور آپریٹر موجود ہے, تو وہاں کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دونوں کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ایک ایسا یونیک سفر ہے اور مشکل بھی ہے. صحیح ہے. اور مثلا خاص کر میں اپنے یورپ کے حاجیوں کی بات کرتا ہوں. جی کہ یورپ کے حاجیوں کا ایکسپیرینس یا تو اپنے وطنوں کا ہوتا ہے یا ہالیڈے وغیرہ کا ہوتا ہے. کئی بار وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جس کی فلائٹیں چاکا بلاک ہیں, جس کے ایئرپورٹ جب جاتے ہیں تو وہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ آپ کے آگے کھڑے ہیں. صحیح. اور جب جس شہر میں آپ جاتے ہیں وہاں ملین کے حساب سے لوگ ہیں. جب آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو دکا پیڑ ہوتی ہے, وہاں بھی لوگ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہیں. تو یہ جب حاجی میدان میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ان کے خیال میں ہوتا ہے. اور پھر خاص کر یہ جو گرمیوں کے حج ہیں جن میں ابھی ٹیمپریچر اپنا 54 تک چلا جاتا ہے. صحیح. اس کو تو ہمارے یورپین اور برٹش حاجی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ اتنا ٹیمپریچر, اور خاص کر جو جہاں میں پیدا ہوئے اس ملک میں, جی یہ مثلا برطانیہ یا یورپ کے ٹھنڈے ملکوں میں, ان کے لیے یہ ایک اور سٹریس ہوتی ہے. اور اس میں وہاں پہ جو میٹر ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بس آئی ہے اور ایک بسوں کا ٹائم ہے لندن کی طرح اور وہ اسی وقت آ جائے گی, اور وہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ٹائم ہمیں گروپ لیڈر نے بتایا ہے جی کہ بس آ رہی ہے اتنے بجے, اسی ٹائم پہ وہ گروپ لیڈر کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا. وہ گروپ لیڈر بس ڈرائیور سے رابطہ کرتا ہے, پھر بس ڈرائیور ٹریفک میں پھنس جاتا ہے, اور اس میں حاجی جو ہے وہ لیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. یہاں تک وہ نہیں سوچ سکتا کہ میں 3-4 ملین لوگوں کی شفٹنگ کے اندر ہوں, جہاں پہ بسیں لوگوں کو شفٹ کر رہی ہیں یہاں سے وہاں, اور یا بسیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ پرابلم اے سی بند ہو جاتے. یہ جو حاجی ایک ایسے نئے ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو ذہنی طور پر وہ آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور پھر ہر چیز کی جو ایکسپلینیشن جاننا چاہتا ہے. گروپ لیڈر کے لیے یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ اس کو, اصل یہ ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں, جو سرکمسٹانسز ہیں, جو ویدر ہے, جو کراؤڈ ہے, ان چیزوں میں وہ کبھی پہلے نہیں پڑھا ہے اور وہ ہر چیز کو ایزی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اچھا, ایک تو اور گروپ لیڈر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی ایکسپلین کر سکے وہ کرتا ہے. دیکھیں بھائی بس ہم کو یہ ٹائم دیا گیا تھا, یہ نہیں آئی. اچھا شبیر صاحب دیکھیں, اتنے لوگ تھے, دھکے لگے, یہ ہے وہ ہے.
ایک تو دیکھیں، ایک تو پہلو یہ ہو گیا، یہ جو ٹرانسپورٹیشن اور جو ٹریولنگ ٹرانزیشن جو ہے، یہ اس میں ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہوتی ہیں. اکوموڈیشن کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں کچھ ان ایکسپیکٹڈ جو آپ کو نہیں پتا ہوتا مگر ہو جاتی ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، مثلا بے شمار ہو جاتے ہیں واقعات. کئی دفعہ فلائٹوں میں پرابلم ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اکوموڈیشن میں جا کے پرابلم ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اس میں گروپ لیڈر کو پتا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گروپ لیڈر کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے اور وہاں پہ چینجز ہو جاتی ہیں، ہوٹل میں پرابلم آ جاتی ہیں، کمرے میں پرابلم آ جاتی ہیں. لیکن گروپ لیڈر میرے خیال میں، میرے ایکسپیرینس میں جتنا ہے کہ ہر گروپ لیڈر یہ سوچتا ہے کہ میں اس کا کوئی سولوشن کروں. صحیح. کیونکہ گروپ لیڈر نے آئندہ سال پھر جانا ہے اور اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی پیسے دے کر میرے ساتھ آئے، اور خالی پیسے نہیں، گروپ لیڈر جو ریئل گروپ لیڈر ہے اس کے ذہن میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یار یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اور میں جو کر سکتا ہوں اس کا مطلب کروں. گروپ جو صحیح گروپ لیڈر ہے اس کی سوچ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات کہی ہے جو مکی صاحب نے کہی. آپ کے پاس جو دوسرا سوال ہے وہ میرے خیال ہے اس کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں. جی جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو میرے خیال میں ایکسپلین کر ہی دیا ہے. جو آخری اس حوالے سے بات ہے وہ یہ بتائیے کہ ایک فار ایگزامپل، اچھا یہ تو وہ سچویشن ہے نا کہ جہاں پہ ایک جینوئن پرابلم ہو گئی ٹور آپریٹر کے لیے. سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے اس بزنس کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ وعدے اس طرح کے کرتے ہیں جو کہ بعد میں پورے نہیں کر پاتے. تو جو اس طرح کے ٹور آپریٹرز ہیں کہ جو اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں اور وہ پورا نہیں ہوتا، نہیں کر پاتے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ضرور. اس پر بہت چیزیں ہیں. جی. مثلا ہم آج سے 2 سال پہلے ہم لوگ منا میں جب پہنچے تو وہاں کی گورنمنٹ مولم جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ 200 پاؤنڈ دیں، ہم آپ کو عرفات میں ایئر کنڈیشن خیمے دیں گے. اچھا. اب برٹش جو ٹور آپریٹر ہے، میری طرح کا کوئی گروپ لیڈر ہے، اس کے پاس اس نے تو یہاں لوگوں سے 200 پاؤنڈ نہیں لیا ہے، 1000 ریال ادھر. اور وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو لازمی دینے پڑیں گے. ہم نے اس سال عرفات میں اے سی کا بندوبست کرا. ہم نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اے سی نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ، اور آپ نے کر لیا تو who is going to pay. وہاں تک یہاں تک معاملہ گیا کہ ہم آپ کے پاسپورٹ نہیں دیں گے، you have to pay. ہم نے رینٹ کر دیا. پھر ہم میرے جیسا گروپ لیڈر کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ عجیب ہم نے آپ سے یہ پیسے لیے نہیں ہیں لیکن ہم نے پے کر کیے 200، آپ کا ایئر کنڈیشن ہوگا عرفات میں. صحیح. جب عرفات میں جا کے پہنچتے ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن تو کمرے میں کھڑے ہیں لیکن چل نہیں رہے. جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک ٹرک کے انجن پر 1000 ایئر کنڈیشن جو ہے وہ کیسے چلیں گے؟ سبحان اللہ. اب جب گروپ لیڈر کے احسان بھی جتا بیٹھا کہ میں نے آپ پر 200 پاؤنڈ خرچ کر دیا، میں نے ایئر کنڈیشن، وہاں جاتا ہے وہاں پھر یہ تنازع اٹھتا ہے کہ بھائی آپ نے تو یہ کیا ہے، دیکھ لیں کدھر ایئر کنڈیشن کدھر ہے، چل ہی نہیں رہے، آپ تو ایسے مار رہے تھے، میں نے 200 دے دیا. اس طرح کے اور بھی ایگزامپل ہوتے ہیں وہاں پہ کہ اس ملک میں جو دوسری بڑی بات ہے جی اب ان سالوں سے وہ قانون کو سخت کرنے ہیں کہ ایک ہوٹل کا آپ نے ڈپازٹ دیا 250 ملین جی، اور پھر آپ نے اور ڈالا ہے 2-4 لاکھ آپ نے ڈال دیا. ابھی آپ اس کو یہاں پہ بیچ رہے ہیں. صحیح. اچانک ہوٹل مالک یہ کہتا ہے، اس کو کوئی زیادہ پیسے آفر کر دیے کسی نے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کنٹریکٹ کو بریچ کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، آپ اپنا پیسہ لے لیں آپ. اب آپ نے یہاں پہ بیچ دیا وہ ہوٹل. صحیح. اور وہاں پہ وہ کہتا ہے اپنا پیسہ لے لو. اب اس آدمی کو اگر آپ وہاں کے قانون میں لے جائیں گے، آپ رسیدیں بھی لے جائیں، پیمنٹوں کے ثبوت بھی لے جائیں، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. وہاں پہ یہ کہا جائے گا آپ سے کہ لوگ اس نے آپ کا پیسہ واپس دے دیا، آپ سے معافی بھی مانگ لی، آپ جاؤ. اب یہ جب واقعہ ہو جاتا ہے گروپ لیڈر کے ساتھ، اوبویسلی اس میں کوئی سیکنڈ آپشن دیکھنا ہوتا ہے، اور آج ہی یہ سمجھے گا کہ یار اس نے بتایا یہ تھا
لکھا یہ تھا. اب دیکھیں بہت جینوئن پرابلمز ہوتی ہیں جو صرف انہی لوگوں کو گروپ لیڈرز کو جو یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلائٹ پرامس کر رہے ہیں اور فلائٹ کسی جگہ سے جا رہی ہے, ٹوٹل پوری فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. آپ نے حاجی سے وعدہ کیا کہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ ہے, صحیح ہے, اور وہ پوری فلائٹ ہی کینسل ہو گئی, اور آپ کو ابھی جو آپشن مل رہا ہے وہ ایسی فلائٹ کا ملا ہے جو راستے میں اسٹاپ اوور کرتی ہے. صحیح. تو اس میں بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی پھر حاجی نے کہے گا یار وہ مہنگی بھی سستی اس لیے اس میں چھوڑ دی, یہ چیزیں کنفیوژن. ہاں اگر جس چیزوں کا گروپ لیڈر کو پتہ چل جاتا ہے گڈ ٹائم میں, صحیح ہے کہ جس طرح ہم ایجوکیشنل حج عمرہ ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کنٹینیو پروگرام کرتے رہتے ہیں, صحیح, کہ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا جائے. کوئی نئی چیز ہو گئی, کوئی پرابلم ہو گئی, اسی وقت لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے شبیر صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت آپ نے ایکسپیرینس اس حوالے سے شیئر کیا. دیکھیں بڑی خاص باتیں شبیر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا تجربہ جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ اپنا وقت بھی شیئر کیا, اور انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوں گے. آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو وہ پہلو ہوتا ہے نا کہ جو ایک حاجی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس کی اکوموڈیشن میں, اس کی ٹریولنگ کے اندر, اس کی ٹرانزیشن کے اندر, ٹھیک ہے, مینا میں خیمہ جو ہے اس کے اندر کوئی اے سی صحیح سے کام نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, عرفات کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پر پانی کی سپلائی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یا کھانا دیر سے ملا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹور آپریٹر ہے اس کے اپنے ہاتھ کے اندر موجود نہیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ معاملات بھی اس طریقے سے بہت سارے ہوتے ہیں. مطلب ہم سب جب جاتے ہیں تو منسٹری آف حج, جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر, جس کے ہم خود مہمان ہوتے ہیں, اسلام چینل کی جو پوری ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اسلام چینل کی جو پوری ٹیم ہے وہ اردو کی, انگلش کی, وہ اکٹھی حج کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے منسٹری. اس کے باوجود ہمیں 100% کسی بھی چیز کی کوئی شورٹی نہیں ہوتی کہ ہم کس وقت کس مقام پر کس جگہ پہنچیں گے. ہاں اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے پریویس پاسٹ ایکسپیرینسز کی بنیاد کے اوپر کہ یہ کچھ مینا میں, عرفات میں یہ ٹائم جو ہے وہاں پہنچنے کے لیے زیادہ, یہ اس ٹائم پہ یہاں لیو کر دینا چاہیے تو وہاں اچھے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے, وہاں پر ہم اپنا جو ہے وہ, مگر گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے. اچھا ابراہیم, ایک اور چیز یہاں پہ, ویسے میرے خیال میں ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. جی اچھا, ہم نے یہاں کے حوالے سے تو بات چیت کی ہے, لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ حاجی وہاں پہ بیٹھے ہیں, بہت کم ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آگے پیچھے, وہ جو منسٹری آف حج جتنی وہ تگودو کر رہی ہے, مطلب یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ آپ ملینز آف پیپل کو آپ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, ان کی ضروریات کو, ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. مطلب 25 سے 30 لاکھ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بڑے فٹ بال کے مثال کے طور پر اولمپکس ہوتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا یہ اس کے اندر بھی جو لوگ آتے ہیں تو وہ بھی, جس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ پورے مطلب یہ اتنے 25-30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے اس طریقے سے نہیں جمع ہو جاتے ہیں نا, اور پھر وہ اگر آتے بھی ہیں تو بڑے فلیکسیبل جو ہونا ہے, جو کرنا ہے. یہاں تو آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. اچھا نہیں, اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے, رسپانسبلٹی ایک سب چیزوں کی, بالکل ان کی, اور اس میں پھر ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ جو یہاں پہ یورپ کے اندر یا کہیں پر بھی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ویلتھی ہیں. اب وہاں پر تو مطلب ایک دور دیہات, ایک گاؤں سے بھی ایک بندہ آیا ہوا ہے, مطلب ایسے لوگ آتے ہیں. میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جنہوں نے بس کا سفر نہیں کیا, کہ جو اپنے گاؤں سے پہلی مرتبہ باہر نکلے ہیں, اور وہ گاؤں سے باہر جو پہلا جو سفر تھا ان کا وہ انٹرنیشنل ٹریول تھا, جس کے اندر انہوں نے ہوائی جہاز کے اندر, افریقہ کے کتنے لوگ اس طریقے کے آتے ہیں. مطلب افریقہ کی مثال تو اس لیے دی جاتی ہے کہ نا کہ جس سے وہ غربت کا تصور آتا ہے, ٹھیک ہے, ہندوستان سے, ہندوستان کے علاقوں سے ایسے لوگ آتے ہیں. میں ایک اماں جی کے, مجھے یاد ہے میرے خیال 2015 یا 16 کا ایک وقت تھا, تو وہ ایک اماں جی تھیں, وہ اس زمانے میں مجھے ان کو دیکھ کر اپنی نانی یاد آ گئی. راجستھان کے علاقے کی, راجستھان کا ایک اپنا بہت مخصوص ایکسنٹ ہوتا ہے, آپ چونکہ وہ اردو ہندی جو ہے, اچھا وہ اماں جی جو ہے وہ ہندوستان, وہ اس میں راجستھانی کے اندر بات چیت کر رہی تھیں. ان کی بیٹی اور ان کا جو داماد تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایسکلیٹر ہے نا اس کے اوپر چڑھ جاؤ. اماں جی کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے اوپر نہیں چڑھوں گی. صحیح ہے. اچھا ان کی بیٹی اور داماد نے بھی ایسکلیٹر پر پہلی مرتبہ جو ہے پاؤں رکھا تھا,
अम्मा जी तो उनके लिए तो अब आप ये समझ लें कि जो उनकी अम्मा थी, सही है, अच्छा उनकी बेटी और वो कह रही है कि बस खुद ही चढ़ जाओ। अच्छा बेटा जो है वो चढ़कर वो दामाद था वो चढ़ के ऊपर चला गया, वो ऊपर खड़ा हुआ है वो, सही है। अब वो बेटी कह रही है चलो अम्मा चढ़ो, अम्मा तो चढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने उनको जो बेटी थी मैंने कहा कि बहन आप जाओ, ठीक है। मैंने अम्मा जी के दोनों हाथ पकड़े और पकड़कर उनको एस्केलेटर पे कहा कि बस आप मेरे साथ साथ पाँव रख ले इसके ऊपर, सही है। एस्केलेटर, अच्छा वो ऊपर चढ़कर इतनी उन्होंने मतलब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ये चीजें देखी नहीं होती हैं। उसी के अंदर हम यूरोप के अपने हाजी भी जा रहे होते हैं, सही है, ठीक है, जो सारी मतलब वो लोग उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई ये स्मार्टफोन्स नहीं है, उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए आपको ये थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे मतलब आप देखें ना, मिना है मिसाल के तौर पर, मिना की जो शाहराहें बनाई हुई है, जो रोड्स बनाए हुए हैं, उस पे ट्रैफिक के लिए आपने साइन पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से जाना है, यहाँ पर आना है, वो सिर्फ साइंस हैं, लैंग्वेज की भी आप छोड़ दें थोड़ी देर, साइंस, सही है। मगर उन लोगों ने साइंस भी पहले कभी नहीं देखे होते ना अपने इलाकों में, गांव देहात में साइंस का कौन सा तस्वुर है कि साइन लगे हुए हो, कहीं सिंबल लगे हुए, ये भी नहीं पता होता है। तो इसमें मिनिस्ट्री को, किसी हुकूमत को, किसी और उन लोगों को तानो तशनी करना, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता है, और उसमें जो रियलिटी होती है उस रियलिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हज का जो मफहूम है उसको समझ के जाना चाहिए कि हज का मफहूम क्या है दरअसल। तो मेरा ख्याल है कि सारी मुश्किलात जो हैं वो आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। हर मुश्किल में आप ये महसूस कर रहे होंगे कि इस मुश्किल के नतीजे में मुझे अल्लाह का कुर्ब जो है वो हासिल हो रहा है, और शायद इस मुश्किल के नतीजे में मेरा हज जो है वो कबूलियत जो है वो की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, एक हाजी को तो ये सोचना चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो हज ऑपरेटर्स हैं उनको भी बहरहाल ये सोचना चाहिए भाई हाथ थोड़ा होला रखें। अच्छा वो भी सही है। एक आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक हमारे दोस्त है, वो उन्होंने कई मरतबा इस तरीके से जो है ना वो हाजियों को लेके गए, उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने अपने जो दिल की वो थी वो कहा कि एक फैमिली को मैं लेके गया, सही है, ठीक है, वो होटल के अंदर जब गए, उम्रा करके हम होटल के अंदर जा रहे हैं, बाल कटवा चुके हैं, वो ये कहते हैं कि ये जी ये 4 स्टार होटल नहीं है, तुमने 4 स्टार की प्रॉमिस की थी, सही है। तो वो कहते हैं भाई क्यों 4 स्टार नहीं है, ये 4 स्टार होटल है। वो कहते हैं इसमें हेयर ड्रायर नहीं है, वो कहते हैं जी हेयर ड्रायर का आपने क्या करना है, ना आपके बाल है ना आपके हेयर ड्रायर। तो उनका कहना ये था कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये फील करते हैं कि इनके अगर हम पाँव भी धो लेना, कुछ लोग ऐसे तरीके के होते हैं, तो वो उसके बावजूद जो है वो खुश नहीं होते हैं। मतलब ये भी बहरहाल कभी कभार इस तरीके के भी होते हैं, मगर ये कि जो हज की जो मुश्किलात हैं उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाना चाहिए, क्योंकि हज नाम ही दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं, ठीक है, उनका सफ़ा और मरवा के गिर्द दौड़ना, और वो एक माँ का अपने बच्चे की प्यास और उसका जो इस्तराब है उसके ऊपर मुस्तरब होना, और उसके ऊपर अल्लाह के हुजूर जो है वो फरियाद करना, और ज़मज़म का अल्लाह की तो जो नेमतों का एक जारी हो जाना। तो ये सारी की सारी ये जो वाक़यात हैं, अगर ये वाक़यात जहन के अंदर रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि हज की जो बहुत छोटी छोटी मुश्किलात हैं, मुश्किलात नहीं रहेंगी। बिल्कुल। और मैं तो बहरहाल फिर वापस उस पॉइंट को भी जो है ना वो उसको मेंशन और हाईलाइट करना चाहूँगा। मैंने बहुत कम देखा, 1-2 बंदे हैं। अच्छा ये भी है हम, अच्छा जो हज टूर ऑपरेटर्स जो है ना वो सम टाइम वो बहुत ज़्यादा इस पे वो बजाय इसके कि लोगों को कुछ सहूलियात मुयसर करें, उससे ज़्यादा तबलीग पे जो है ना वो उन्होंने ज़ोर दिया होता है। और वो जी मुश्किलात का ही सफ़र है, फ़लाँ बस ठीक है चलें, वो तो है, मतलब आपने भी तो इतने पैसे माशाल्लाह बना रहे हैं, कमा रहे हैं उससे, अगर कुछ कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि उनको उतना ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हज करके या उम्रा करके वापस आते हैं, 1-2 कुछ हमारे वो ऐसे बंदे हैं कि बड़ा हैरान होता है बंदा कि भाई उनके जब आते हैं तो कोई बंदा कहता है ना कि जी कोई बता दें, कोई ना कोई खामी तो कुछ ना कुछ होता ही होगा, लेकिन वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर वहाँ तक उन्होंने हमारा बड़ा भरपूर ख्याल रखा है। बिल्कुल ऐसे भी देखें। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हाजी है बिल्कुल वो अपनी जो मुश्किलात हैं उसको जहन के अंदर रखें कि कुछ भी सामने आ सकता है, उसके लिए वो सब्र तहम्मुल से काम ले, और उसके साथ साथ जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी अपनी बहरहाल पूरी कोशिश करें कि ठीक है अपनी जो कमाई है, अपने जो मामलात हैं, उनके साथ साथ जो हुज्जाज हैं उनको वाक़अतन ही अल्लाह के मेहमानों की तरह ट्रीट भी करें, और सिर्फ उनको ये नसीहतें ना करें
کہ حج تو بڑی مشکل کا کام ہے. اللہ رب العزت آپ میں سے وہ تمام لوگ کہ جو حج پہ جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کا سفر حج قبول و منظور فرمائے، حج مبرور و مقبول آپ کو نصیب فرمائے. آئیے اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اقض ديوننا وأصلح أحوالنا واغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، یہ حج کے بابرکت دن ان کا آغاز ہونے والا ہے. الہ العالمین جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بزرگ نوجوان حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، الہ العالمین سب کا سفر حج بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچانا، سب کو حج مبرور و مقبول نصیب فرما. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، حاضرین و سامعین کے جو بھی عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بہرور فرما. ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا. الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں، جس کے اندر ہم نے حج کے حوالے سے بات کی اور حج کے مختلف جو پریکٹیکل معاملات کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ مسائل کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کو انشاءاللہ کل ہم اپنے پروگرام جستجو کے اندر منشن کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.